बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो दौर है ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है। आज के ज़माने में जो यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, इस तरह की जंगी सूरत हाल जहां दो फरीकैन जो हैं वो आमने सामने आकर अपने भारी भरकम असलह के साथ एक दूसरे के साथ एक फ़िज़िकल वॉर करते हैं, ये बहुत इसका जो इम्कान है और इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो चुका है। आज जो वॉरफेयर है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसमें आमने सामने आए बगैर आप अपने दुश्मन को लगातार वार पे वार करते चले जाते हैं उस पे, और उसको कमज़ोर से कमज़ोर तरीन करते चले जाते हैं। और पाकिस्तान में हम आज जो देख रहे हैं, जो इस वक्त अंदरूनी हालात चल रहे हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक हैं, इनका फ़ायदा उठाते हुए 5th जनरेशन वॉरफेयर के इस पूरे जिस सिलसिले से इस वक्त पाकिस्तान गुज़र रहा है, उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे बैरूनी दुश्मन जो हैं, मुल्क के बाहर के जो दुश्मन हैं, हमारी एक्सटर्नल एनिमीज़, वो इस वक्त इंतहाई एक्टिव हैं, हम पर नज़रें ताने बैठी हैं। हमें मज़ीद कमज़ोर करने के लिए वो भरपूर इस वक्त जो हैं एक्टिव हैं, और हमें अपने मुल्क को इस वक्त मज़बूत करना है, पाकिस्तान को मज़बूत करना है, अपने इदारों को मज़बूत करना है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़े होना है। और उनका जो एक तासुर दुनिया में जाता है कि वो पाकिस्तान जो है उसकी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया में 5वें-6ठे नंबर पर आती हैं अपने तादाद के मुनासबत से, और अपनी बहादुरी और अपनी जाँफशानी के हवाले से, अपने स्किल्स और कैपेसिटी के हवाले से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का तो सानी दुनिया पे शायद ही कोई हमें मिले, क्योंकि जो जज्बा हमें हमारा दीन लड़ने का देता है, अपने दुश्मन के साथ लड़ाई में हमें लेके जाता है, और हमें मुजाहिद बनने का एक जो सिलसिला है हमारा किसी भी जंग में किसी भी एनिमी के अगेंस्ट, वो बेमिसाल है। और वो जज्बा हमारे दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में जब वो अपने दुश्मन के मद्दे मुकाबिल खड़ी होती हैं और उनके साथ जब वो एक्टिव वॉरफेयर में होती हैं, उस वक़्त उन जैसा जज्बा, जो शहादत का एक जज्बा हमें अल्लाह ताला की तरफ से और हमारे दीन की तरफ से एक जिसकी अपनी एक बहुत अहम सिग्निफिकेंस है, वो जो हमें मिलता है, वो जज्बा किसी और फोर्स में नहीं होता, किसी और आर्मी में नहीं होता, और किसी और सिपाही में नहीं होता। तो ये एक हमारा एक एज है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से हासिल है। लेकिन ये कहने के बाद हमें इस बात को हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, हमें हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है, हमारी आर्मी को हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है, और इस बात की ज़रूरत है कि हमारे लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर एतमाद करें, उनका साथ दें, उनके पीछे खड़े हों, ताकि उनको भी इन मुश्किलों का, जिस वक्त एक्टिव वॉरफेयर चल रहा होता है उसमें जाकर खड़े होने का, सामने खड़े होने का उनके जहन में भी कोई शक व शुबहात ना हो कि वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और अपने लोगों के लिए, उनको वहाँ बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपने घरों में रातों को आराम से चैन की नींद सिर्फ इस वजह से सोते हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी हदूद हैं, जो सरहदें हैं, उनके ऊपर हर लम्हा, हर दिन हमारे बहादुर फ़ौजी जवान, हमारे फ़ौजी अफसरान वो लड़ रहे होते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन को बचाने के लिए, जो कि इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना और जहाँ इस्लाम का बोलबाला होना है। ये चीज़ जो है हमें हर वक्त इसको अपने सामने रखना चाहिए कि हम पाकिस्तान के शोहदा जो हैं उनका
ہم ان کے قرضدار ہیں. یہ بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ ہم آرمی کے شہداء جو ہیں ان کے قرضدار ہیں. جو سلام ہے ان شہداء کو جنہوں نے اس ملک پہ اپنی جانیں بغیر کسی ایک دفعہ بھی سوچے سمجھے اپنا فرض سمجھ کر اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی عوام کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں نثار کر دیں. سلام ہے ان غازیوں پر جو ان جنگوں میں لڑ کے اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں، اور جب جنگوں سے واپس آتے ہیں تو کئی زخمی ہوتے ہیں، کئی معذور ہو جاتے ہیں، اور کئی ذہنی پریشانیوں کا جو جنگ کے بعد ایک نارمل مسئلہ آتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کی، اپنے عوام کی حفاظت کرتے ہیں. سلام ہے ان ماؤں پہ جو اپنے گھروں سے ایک کے بعد دوسرا اپنے گھر کا فرد، اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنا شوہر ان سرحدوں پہ بھیجتی ہیں، پاکستان آرمی میں بھیجتی ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں. اور وہ شہید ہوتے ہیں اور وہ غازی ہوتے ہیں، اور ہم ان ماؤں کو جتنا ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو سلام پیش کریں وہ کم ہے. لیکن افسوسناک بات اس وقت یہ ہے کہ جو تصادم آج ہمارے ملک کی سڑکوں کے اوپر آ گیا ہے، جو تشویشناک حالت جس تک ہم کو جس نے بھی پہنچا دیا ہے کہ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر ایک پریشانی سڑکوں پہ ہے. اس کو فوری طور پہ کم کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ واحد طریقہ کار جس کے ساتھ ہم اس ساری پریشانی پر قابو پا سکتے ہیں، اس چیزوں کو دوبارہ سے نارمل کر سکتے ہیں، وہ واحد طریقہ جو ہے وہ نیگوسیشنز کا ہے. نیگوسیشنز کے راستے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے، کمیونیکیشنز اور روابط کبھی بند نہیں ہونے چاہیے. نیگوسیشنز ہوتا ہی گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے اور آپ کو کچھ لینا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں جا کر تو اس بات کا کوئی حل نکلنا ہی ہے. جس سیاسی صورتحال سے آج ملک جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے، جو ملک کو آج درپیش ہے، جو عوام کو درپیش ہے، جو پاکستان کو درپیش ہے، اس کا جتنی جلدی ہم کوئی حل نکال سکیں، جتنی جلدی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے، وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس صورتحال کا جو سب سے زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے بیرونی جو دشمن ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں. اور ایک خبر جو گردش کر رہی ہے انٹرنیشنل ڈومین میں، وہ اسی حوالے سے ہے اور بہت اہم ہے. ہمارے نیبر انڈیا نے اپنے طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے رشیا کے ایک سینیٹر جو ہیں ان کو ان کے تھرو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ ایک انہوں نے وہاں آگے ایک پیش کی ہے ایک سچویشن کہ پاکستان نے نیوکلیئر نو ہاؤ، نیوکلیئر ٹیکنالوجی یوکرین کو دی ہے، اور یہ الزام لگایا ہے پاکستان کے اوپر، جس کا کہ فوری طور پہ ہمارے فارن آفس نے رد عمل بھی بھیجا ہے. لیکن یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے کہ اس طرح کی ایک سچویشن جو ہے وہ ہمارے اوپر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت پوری عوام کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو ان معاملات کو سوچتے سمجھتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو جن کو اتنا سیاسی شعور ہے، اتنا دنیا بھر میں ہونے والے معاملات کا شعور ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر ڈالیں، غور و فکر کریں اور کوشش کریں کہ جہاں سے جو بھی جیسے بھی اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس پولیٹیکل سچویشن کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو ملک کے حق میں بہتر ہو، جو عوام کے حق میں بہتر ہو، اس کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں بغیر مزید کوئی وقت ضائع کیے ہوئے. ہمیں ہماری آرمڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مضبوط چاہیے ہیں، وہ بہادر ہونی چاہیے اور وہ ہیں.
انہوں نے اپنی دھاک دنیا بھر میں ثابت کی ہے، بارہا ثابت کی ہے. بھلے ہی وہ کوئی بھی روزانہ ہمارے جو یہ تصادم ہماری کنٹرول لائنز پر ہو رہے ہیں، ہمارے سرحدوں پہ ہو رہے ہیں، بھلے وہ افغانستان کے سائڈ کے بارڈرز پہ ہو رہے ہوں، بھلا وہ انڈیا کی سائڈ کے بارڈرز پہ ہو رہے ہوں، روزانہ کی بیس پر 1 2 4 شہداء جو ہیں وہ گھروں کو بھیجے جاتے ہیں. اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا ہے. اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا آرمڈ فورسز کا انسٹیٹیوشن، نیوی ہو، آرمی ہو، ایئر فورس ہو، بھلے ہی ابھینندن کا واقعہ یاد کر لیجئے. پوری دنیا بھر میں ہماری ایئر فورس نے اپنی سکلز اور اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کا بول بالا کیا. آپ انٹیلیجنس کے معاملات ہوں، انٹیل ایک بڑا قیمتی ویپن ہے، میرا خیال ہے سب سے قیمتی ویپن ہے انٹیل، جو کسی بھی آرمڈ فورسز کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. آپ کلبھوشن کا سے پورا سلسلہ دیکھ لیجئے، جو کلبھوشن کو پکڑنے سے لے کر اس کے جتنی بھی انٹیروگیشن ہوئی، اس میں جتنی چیزیں سامنے آئیں، وہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ اس وقت ہر 24 گھنٹے ہمارے اوپر جاری و ساری ہے. اور اس کے خلاف جو ایکشن ہونا ہے وہ صرف اور صرف آرمی کا ذمہ پاکستان کی حفاظت کرنا نہیں رہ جاتا. ہر فرد جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی آرمڈ فورسز کے پیچھے ایک ڈھال بن کے کھڑا ہو. اور وقت آنے پر ہم سب کی جانیں ہمارے ملک کے لیے، ہماری دھرتی کے لیے حاضر ہیں، لیکن اس وقت فور فرنٹ لائنز جو ہیں ان کے اوپر چونکہ آرمڈ فورسز کا انسٹیٹیوشن چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے، دیکھتا ہے. اس کے علاوہ بھلے ارتھ کویک ہو 2008 کا، یا حالیہ جو سیلاب کی صورتحال بنی، یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن آئے، کووڈ ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، جہاں چیزیں ایک معمول کے حساب سے باہر نکل جاتی ہیں، ہمارے آرمی کے جوان آ کے وہاں عوام کو سہارا دیتے ہیں. عوام کے لیے ریلیف کے کاموں میں بھرپور ان کا ایک رول رہا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے. تو ہم اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں تو ہمیں اپنی آرمی کا جو ہے ایک آرمی کے پیچھے ایک بیک بون کی طرح کھڑے ہونا ہے، تاکہ وہ اپنی بہتر پرفارمنس دے سکیں. اور ان چیزوں کو جو ہے ہم یہ جو حالیہ صورتحال چل رہی ہے ملک میں سیاسی، یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ آرمی جو ہے آرمڈ فورسز کو کچھ جگہوں پہ طلب کرنا پڑا لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے. پروٹیسٹ رائٹ ہے کسی بھی جمہوری ملک میں، عوام کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور پروٹیسٹ پیسفل ہونی چاہیے. پروٹیسٹ میں قطعاً کوئی جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ، ٹائر جلا، گاڑیاں توڑ، املاک توڑ، یہ بالکل قطعاً ان چیزوں کا نہ تو کوئی جواز ہے. یہ ساری کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، لاء کے انڈر یہ سب جرم گنے جاتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ سزائیں ہیں. تو جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہو یا کوئی کرے تو وہ بالکل پیسفل ہونی چاہیے، پرامن ہونی چاہیے، اور اس میں کسی کو بھی کوئی جانی مالی نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جن اداروں کا وقار ہے اور جو ان کا وقار ان کا حق ہے وہ انہیں بالکل دینا چاہیے. تو یہ ایک تھوڑی سی بات بڑی ضروری تھی آج کے تناظر میں، جو صورتحال چل رہی ہے اس کے تناظر میں کرنی، کہ ہمیں جو ہے بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہوگا ہر لحاظ سے. چاہے ہم سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہوں، چاہے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہوں، کہ اب جس مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہے، اور ہم بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک ملک پاکستان، ہم قطعاً یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی کمزوریوں، اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اپنے بیرونی دشمنوں کو
کسی طرح کی ایک لمحہ کوئی ایسا دے دیں جس کا وہ فائدہ اٹھا سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان کے ساتھ جو بھی مخلص عوام ہیں، لوگ ہیں، پاکستان کے لیڈرشپ ہے، اور جتنے لوگ ہمارے لیے شہادتیں دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.